टॉस जीत के बॉलिंग करना महंगा पड़ गया। इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को धो के रख दिया। ऐसी शॉट्स खेली कि रिकॉर्ड बना डाला। एडम करम हुए परेशान। साउथ अफ्रीकन बैटर लड़खड़ा गए। सॉल्ट ने निकाला गुस्सा। साउथ अफ्रीका इंग्लैंड सेकंड T20, देखते हैं मार्का किसके नाम। इस T20 में बना रिकॉर्ड मुनफरिद। मेरा नाम नासिर अली है, आप देख रहे हैं क्रिकेट एनालिस्ट विद नासिर। जितने भी सुनने वाले जानने वाले हैं उनको खुशामदीद कहते हैं, और जो भी न्यू मेरे चैनल को देख रहे हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर मस्ट करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आपको मालूम है हम इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान T20 की सीरीज के हवाले से आपके साथ अपडेट हुए, और फर्स्ट T20 जैसा कि शॉर्ट टर्म में हुआ बारिश की वजह से जीत का हिस्सा कह लें कि साउथ अफ्रीका के हिस्से में आया और उन्होंने वो मैच विन कर लिया। एक टफ मुकाबले में जस्ट 5 ओवर थे, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका ने वो विन किया और उनको उसके पॉइंट मिले। और देखना होगा कि सेकंड T20 में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान क्या सिचुएशन है, और साउथ अफ्रीका पूरी कोशिश करेगी कि सेकंड T20 जीत के हम सीरीज को बिल्कुल वनडे की तरह विन करें, या फिर इंग्लैंड की टीम सेकंड T20 जीत के कुछ बैलेंस क्रिएट करती है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले टॉस की। तो साउथ अफ्रीका ने इस दफा टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया और इंग्लैंड को बैटिंग की दावत दी। और वेन्यू की बात करूं तो ओल्ड ट्रैफर्ड क्रिकेट स्टेडियम है, और जहाँ पे क्राउड की काफी खासी अच्छी तादाद मौजूद थी। और मैच स्टार्ट होने से पहले दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगा कौन से 11 प्लेयर इस सेकंड T20 में शामिल थे। तो सबसे पहले इंग्लैंड की टीम के बारे में बताते हैं। फिलिप साल्ट और जोश बटलर जो कि ओपनिंग स्टैंड कर रहे हैं, उसके साथ जैकब बेथल हैं, और उसके बाद हैरी ब्रूक जो कि इंग्लैंड टीम की क़यादत कर रहे हैं। उसके बाद टॉन बेंटन मौजूद है, और सैम करन है इनके पास, ऑलराउंडर है ये भी। विल जैक्स मौजूद हैं, इन्होंने भी कुछ खास परफॉर्मेंस फर्स्ट T20 में नहीं दिखाई, सेकंड में देखते हैं कि क्या अहम परफॉर्मेंस दिखाते हैं। उसके बाद लैम डॉवसन है, और जाफर आर्चा, आदिल रशीद जो कि स्पिन बॉलिंग के जोर दिखाते हैं। उसके बाद लुक वुड शामिल है इनके पास। तो टीम इनकी वही पुरानी है जो फर्स्ट T20 में खिलाई है, और देखना होगा कि सेकंड T20 में ये क्या अहम कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। दूसरी जानब अगर मैं साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ नजर दौड़ाऊं तो इनके पास एडम करम जो कि ओपनिंग फेस कर रहे हैं, इनका साथ दे रहे हैं रियान रिलक्टन। और एडम करम की बात करूं तो काफी अच्छे फॉर्म में भी है और कैप्टनी के काम भी सर अंजाम दे रहे हैं। साथ में लॉन्ड्रे पेटोरियस मौजूद है, इनके पास अच्छे बैटर हैं, लेकिन फर्स्ट T20 में ये कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए। देखते हैं कि सेकंड में क्या कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। उसके बाद डेविल ब्रेव्स, ये बहुत ही कम मैच चलते हैं, लेकिन जब चलते हैं तो कमाल ही कर देते हैं। अब काफी ज्यादा मैचेस हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में ये चले थे, उसके बाद ये कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। तरिस्तान स्टब इनके पास स्टिल मौजूद है, लेकिन टोटली नाकाम है, कुछ खास बैटिंग के जोर नहीं दिखा रहे। ये भी डॉनवेन फेरेरा मौजूद है इनके पास, जो कि फर्स्ट T20 में इन्होंने कुछ अच्छे रन करके कहने के साउथ अफ्रीका को जीत से हमकिनार किया और शिकस्त से बाल इन्होंने बचाया। इनके 23 रन बहुत ही कीमती थे जो कि साउथ अफ्रीकन टीम को काम आए। उसके बाद इनके पास मार्को जेंसन मौजूद हैं जो कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं। साथ में बजरॉन फ्रेन मौजूद है जो कि बॉलर है। उसके बाद रबाडा इनके साथ मौजूद है, और केवन मफाका इनके पास मौजूद है। साथ में लेजर विलियमसन मौजूद है। तो टीम इनकी भी सारी पुरानी है, जस्ट एक ही इन्होंने बॉलर बजरान को शामिल किया, बाकी टीम वही है। उसके बाद हम बात करें तो इंग्लैंड की बैटिंग की, तो कमाल की उन्होंने बैटिंग की। अगर यहाँ पे देखा जाए तो इंग्लैंड ने ना सिर्फ ODI T20 का फर्स्ट मैच सारे का बदला सेकंड T20 में इन्होंने गुस्से से उतार दिया, और जिस तरह की इन्होंने तबाहकुन बैटिंग की इसकी मिसाल नहीं मिलती। और जिस तरह साउथ अफ्रीका की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, जिस तरह वो ऑस्ट्रेलिया को भी ODI सीरीज हराई, और उसके बाद जब लास्ट मैच था तो
ساؤتھ افریقہ ریڈی سیریز جیتا ہوا تھا، لیکن تباہ کن آسٹریلیا کی بیٹنگ نے ایک منفرد ریکارڈ بھی بنا دیا، اور یہاں بھی یہی ہوا کہ ساؤتھ افریقہ نے فرسٹ T20 جیت کے سیکنڈ میں انگلینڈ کو اتنا غصہ دلایا کہ وہ اتنی تباہ کن انہوں نے سیکنڈ ODI میں بیٹنگ کی، جس کی بدولت نہ صرف ریکارڈ بلکہ رنز کا پہاڑ ہی کھڑا کر دیا، جو کہ ناممکن نظر آتا ہے ساؤتھ افریقن ٹیم کو چیز کرنے میں۔ یہاں پہ اگر بات کریں سالٹ کی تو بہترین اننگ کا آغاز کیا، اور ان کا ساتھ جوش بٹلر دے رہے تھے، اور ان دونوں کے درمیان شاندار پارٹنرشپ کا آغاز ہوا، اور اس پارٹنرشپ نے انگلینڈ کے سکور بورڈ کو آسمان تک پہنچا دیا۔ اتنا زبردست 126 رنز کی کہہ لیں کہ شاندار پارٹنرشپ دی انہوں نے، اور یہاں پہ میں بات کروں تو جوش بٹلر 83 رنز بنائے، اور فرسٹ وکٹ 126 پہ گری، اور بجران نے ان کو پویلین بھیجا۔ اور یہاں پہ اگر میں بات کروں سالٹ کی تو انہوں نے بھی ان کے ساتھ شاندار بیٹنگ کا مظاہرہ کیا، نہ صرف 50 بلکہ وہ سینچری کے بھی قریب پہنچ گئے۔ ان کے 6 4 کہہ لیں کہ دھواں مچا دیا، ان کے رباڈا بھی کام نہیں آئے، اس کے بعد ان کے مفاقہ بھی کام نہیں آئے، ولیمسن بھی کام نہیں آئے، مارکو جینسن بھی کام نہیں آئے، ساروں کو انہوں نے خوب رگڑا لگایا، اور 100 کہہ لیں کہ انہوں نے سکور بنائے، شاندار اننگ کھیلی، اور یہ ناٹ آؤٹ رہے اینڈ تک۔ اگر میں بات کروں جاکب بیتھل کی تو ان دونوں کے درمیان بھی پارٹنرشپ بڑی شاندار ہی، اور یہاں پہ جاکب بیتھل کی بات کریں تو انہوں نے جسٹ 26 رنز ہی بنائے، اور سیکنڈ شکار یہ بجران کا ہی ہوئے، لیکن انگلینڈ کے سکور بورڈ کی یہاں پہ بات کریں تو 2 وکٹ کے نقصان پہ 221 رنز انہوں نے بنائے۔ اور اگر میں بات کروں سالٹ کی تو انہوں نے 100 پلس سکور اپنا اچیو کیا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ سالٹ 150 تک ایزیلی ڈن کریں گے۔ اور اس کے بعد ہیری بروک کی بات کروں تو بڑے عرصے بعد یہ بھی چلے، لیکن اتنا زیادہ رنز تو نہیں بنایا، لیکن پھر بھی اپنے بیسٹ مین اوپننگ سٹینڈ والے بیسٹ مین کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ کی شراکت داری رکھی، اور ایک ہیوج سکور بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اگر یہاں پہ ہیری بروک کی بات کروں تو 41 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، اور سالٹ کی بات کروں تو 141 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ اگر ٹوٹل سکور بورڈ کی بات کروں تو انہوں نے 2 وکٹ کے نقصان پہ 304 رنز کا ٹارگٹ دیا، جو کہ ایک ہیوج ٹارگٹ اور ریکارڈ بھی بنا ڈالا۔ اگر 20 اوور کی بات کروں تو ساؤتھ افریقن بالر ٹوٹلی ناکام رہے، اور جسٹ 2 ہی آؤٹ ہو پائے، اور دونوں ہی بجران نے آؤٹ کیے۔ اگر ایکسٹرا کی بات کروں تو 13 رنز کے انہوں نے ساؤتھ افریقن ٹیم نے ایکسٹرا دیا۔ تو یہاں پہ پہلے 3 کی بات کروں پارٹنرشپ کی تو شاندار پارٹنرشپ تھی، اور انہوں نے صحیح بات ہے کہ اپنا ODIs اور فرسٹ T20 کا خوب بدلہ یہاں پہ لیا، اور غصے کا اظہار کیا کہ ہم ابھی موجود ہیں، کیونکہ کرکٹ ہماری ایجاد ہے، تو ہم کیسے اس کو لوز کر سکتے ہیں، یا کیسے ہم اس کو ایک بالکل بھی پیچھے لے کے جا سکتے ہیں، ہمارے اندر بھی ویسے ہی ٹیلنٹ ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو منوایا اور اپنے کراؤڈ کو حوصلہ دیا کہ ہم ابھی زندہ ہیں، ہم ابھی کرکٹ دنیا میں زندہ ہیں، اور ہم کچھ بھی کسی ٹائم بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہاں پہ سالٹ اور جوش بٹلر کی بات کروں تو 126 رن کی پہلی پارٹنرشپ، اس کے بعد سالٹ اور جاکب بیتھل 95 کے ساتھ دوسری، اور سالٹ ہیری بروک کے درمیان تیسری پارٹنرشپ 83 رنز کی لگی۔ تو میرا خیال ہے کہ ساؤتھ افریقن ٹیم ناممکن ہے کہ 304 رنز اچیو کرے، لیکن اس کے تک میں وہ جائے گی ضرور۔ اس کے بعد ساؤتھ افریقن ٹیم نے اننگ کا آغاز کیا، اور ہوا بھی کچھ اسی طرح، کیونکہ رنز بہت زیادہ تھے اور پریشرائز ہونا ہی ہونا تھا، کیونکہ 304 رن جسٹ 120 بال پہ انہوں نے بنانا تھا۔ یہاں پہ 6 4 کے علاوہ سنگل ڈبل کا کوئی کام نہیں ہے، اور ہر پلیئر کی یہی کوشش ہوگی کہ آتے جائیں اور شاٹ کو ہٹ کرتے جائیں، تاکہ ہم اپنی ٹیم کے لیے کچھ بہتر پرفارم کر سکیں۔ تو اس اجلت میں کہہ لیں کہ ساؤتھ افریقن ٹیم اپنی 1 بائی 1 وکٹ گراتی گئی، جس کا نقصان انہیں خوب اٹھانا پڑا۔ اور اگر میں کیپٹن کی بات کروں تو وہ اکیلے اس میدان میں کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، جبکہ ان کے باقی 10 پلیئر بھی ان کا ساتھ دیں بیٹنگ میں۔
تو ایڈم کرم اور ریان ریلکٹون کے درمیان اننگ کا آغاز ہوا، لیکن ان دونوں کے درمیان 50 رنز کی پارٹنرشپ لگی اور فرسٹ وکٹ ریان ریلکٹون کی صورت میں گری۔ جعفر آرچر نے ان کو پویلین بھیجا۔ اگر ریان ریلکٹون کی بات کروں تو 20 رن انہوں نے بنائے۔ جس طرح اجلت میں کہہ لیں کہ انہوں نے شاٹس اٹھانے کی کوشش کی، لیکن موسٹ سینئر پلیئر جیسے جعفر آرچر موجود ہیں تو ان کو ہٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد ان کی وقفے سے وکٹیں گرنا شروع ہوگی اور کوئی بھی پلیئر ایک لمبی اور ہیوج باری کھیلنے میں ٹوٹلی کہہ لیں کہ کامیاب نہ ہو سکا اور 1 بائی 1 کر کے پویلین جاتے گئے۔ اگر میں بات کروں لینڈر پٹوریس کی تو انہوں نے 2 رنز بنائے۔ 53 پہ سیکنڈ کھلاڑی پویلین گیا اور یہ بھی جعفر آرچر کا شکار بنے۔ اس کے بعد ڈیول بریوز کی بات کروں تو تھرڈ شکار ہوئے سیم کورن کا اور 58 پہ تھرڈ کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور انہوں نے بھی جسٹ 4 رن بنائے۔ بریوز کا میں بتانا چاہوں گا کہ یہ بس ایک میچ چل جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی، نو ڈاؤٹ آپ لانگ ہیٹر ہیں، لیکن میچ کو اور سچویشن کو سمجھ کے اگر کھیلیں تو میرے خیال میں آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہیں اور مزید آپ کو بیٹنگ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کچھ اچھی پرفارم کے لیے ایک اچھی کلاس شاٹ کھیلنا سیکھیں اور لانگ ٹائم پچ پہ رک کے کھیلنے کی کوشش کریں تو میرے خیال میں آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ترستان اسٹاپ کی بات کروں تو وہ بھی اپنے کیپٹن کے ساتھ زیادہ دیر نہ ٹک سکا اور ان دونوں کے درمیان بھی جسٹ 15-20 رن کی ہی پارٹنرشپ لگی اور یہاں پہ مکرم 41 رن بنا کر ہمت ہارے اور 4 شکار ہوئے۔ یہ انگلش بالر عادل رشید کا اگر ٹوٹل مجموعی سکور کی بات کروں 77 پہ ساؤتھ افریقہ کے 4 کھلاڑی پویلین گئے اور عادل رشید نے اس اننگ میں پہلی وکٹ حاصل کی۔ مکرم کے علاوہ اب ان کے پاس کوئی بڑا بیٹر اتنا زیادہ موجود نہیں کہ وہ 300 کا ٹارگٹ اچیو کر پائے۔ پھر تھوڑی سی پارٹنرشپ ترستان اسٹاپ اور ڈنوین فریرا کے درمیان پارٹنرشپ ہوئی اور ان دونوں نے اسکور بورڈ کو 127 رنز تک پہنچایا اور یہاں پہ فریرا 23 رن بنا کر 5 کہہ لیں کہ وکٹ گری 115 رنز پہ 5 وکٹ گری اور ان دونوں کے درمیان جسٹ کہہ لیں کہ 20-25 رن کی ہی پارٹنرشپ ہوئی اور کچھ خاص پرفارمنس نہیں دے پائے مڈل آرڈر کے بیٹس مین۔ اگر یہاں پہ ترستان اسٹاپ اور فریرا کے درمیان بات کروں تو ان دونوں نے اپنے مجموعی سکور کو 77 سے لے کے 115 رنز تک پہنچایا اور 5 شکار فریرا ہوئے جو کہ سیم کرن نے ان کی وکٹ لی اور اس کے بعد ترستان اسٹاپ کی بات کروں تو وہ ان کے پیچھے تھے اور جینسن کی بات کروں تو 0 رن بنائے اور آتے ہی پویلین گئے 160 پہ 6 کھلاڑی کہہ لیں گے ساؤتھ افریقن پویلین گیا اور یہ جعفر آرچر کا شکار بنے اور جعفر آرچر نے اس اننگ میں 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اس کے بعد ساری ذمہ داری ترستان اسٹاپ کے ذمہ آتی تھی اور وہ بھی 23 رنز پر ہی ڈیر ہو گئے اور وہ بھی اپنی کہہ لیں کہ ہمت ہار گئے اور اپنی ٹیم کو بائے بائے بولا کہ بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے، 304 رنز اچیو کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ یہاں پہ 7 کھلاڑی کہہ لیں کہ 23 رن بنائے ترستان اسٹاپ نے اور لین ڈابسن کا شکار بنے۔ اس کے بعد بجران کی بات کروں تو 32 رن انہوں نے کچھ اچھے رنز کیے ہیں لیکن بالر ہیں لیکن پھر بھی ٹیم کے لیے اچھے سکور کیے، کچھ عزت ان کی بحال کرنے میں انہوں نے پوری کوشش کی اور 158 پہ 8 کھلاڑی آؤٹ ہوا اور یہ ول جیکس کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد رباڈا 9 رن بنا سکے۔ اس کے بعد کینوا مفاقہ کی بات کروں تو وہ 0 رن بنا کر یہ بھی سیکنڈ شکار ول جیکس کا ہوئے اور 158 پہ ساؤتھ افریقہ کے 9 کھلاڑی پویلین گئے۔ اس کے بعد رباڈا 9 رن بنائے 158 پہ آخری وکٹ ان کی گئی اور یہ سیکنڈ شکار لین ڈابسن کا بنے اور اگر وننگ کی بات کروں تو 0 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ تو یوں ساؤتھ افریقن پوری ٹیم ہی 158 رن سے ساؤتھ افریقہ کی پوری ٹیم ہی 158 رن پر ڈیر ہوگی۔ انہوں نے بمشکل 16.1 بال اوور کھیلے۔ اگر میں ایکسٹرا کی بات کروں انگلش کی تو انہوں نے 4 رنز ایکسٹرا دیے۔ ٹاپ وکٹ ٹیکر جعفر آرچر رہے جنہوں نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ اس کے بعد عادل رشید 1
ول جیکس, لیم دبسن, سیم کرن نے دو دو کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اس پارٹنرشپ کی بات کروں تو اننگ میں جسٹ دو ہی پارٹنرشپ لگی, ایڈم مکرم اور ریان ولکٹون, جنہوں نے 50 رن بنائے. اس کے بعد ڈیون فریرا اور تریسا صاحب 38 رن بنا کر سیکنڈ پارٹنرشپ دے سکے. اس کے بعد انگلینڈ نے بآسانی یہ میچ 146 رن سے اپنے نام کیا اور بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا ساؤتھ افریقن ٹیم کو. اور میرے خیال میں انگلینڈ نے اپنا فرسٹ T20 اور ODI کا بدلہ اس سیکنڈ T20 میں انہوں نے خوب غصے سے اظہار کر کے اس کا بدلہ لے لیا اور میچ بھی جیتا, ساتھ میں سیریز کو بھی 1-1 سے برابر کر دیا. دیکھنا ہوگا کہ تھرڈ جو T20 میچ ہے ان دونوں کے درمیان فائنل کی سچویشن میں ہے. دیکھتے ہیں کہ کون سی ٹیم یہ سیریز جیتی ہے. اگر انگلینڈ جیتے گی تو کچھ اپنے کراؤڈ کو کہنے کے تسلی دینے کے قابل رہیں گے, تو اگر ساؤتھ افریقہ جیت گئے تو انگلینڈ کی پھر کراؤڈ سے خیر نہیں ہے, کیونکہ انگلینڈ چیمپئن ٹیم ہے اور ساؤتھ افریقن جو پلیئر ہیں نیو ہیں, ان کی کیپٹنسی بڑی ہی اچھی ہے اور بڑے ہی اچھے طریقے سے وہ ہینڈل کر رہے ہیں میچز کو جتنے بھی ہوئے ہیں ان کے ODIs اور T20. تو میرے خیال میں انگلینڈ کو کافی زیادہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں.